चुंगी नंबर 26 पे लोगों को रोका गया और लोग जो हैं वो आज सुबह से ही आना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, वोटर, सपोर्टर, आम शहरी, ख़वातीन व हज़रात, उन्होंने आज अडयाला जेल की तरफ रुख किया था, लेकिन सख्तियाँ बहुत की गई थीं और उधर किसी को जाने नहीं दिया गया था। और ज़रा पहले मनाज़र दिखा दीजिएगा जी, जो इस वक्त मनाज़र हैं, ये दिखाइएगा और सुनाइएगा भी। ये आप देख रहे हैं। ये सुहेल आफरीदी हैं, वज़ीर आला हैं, उनके साथ काबीना के अरकान हैं और पुलिस उनको ज़बरदस्ती रोक रही है और पुलिस रोक रही है, कारकुनों को गिरफ़्तार कर रही थी और सुहेल आफरीदी ने उन लोगों को छुड़वाया क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे भी मालूम है कि कानून क्या है और वहाँ पे तसादुम हुआ, गुत्थम-गुत्था आप देख रहे हैं और सुहेल आफरीदी जो हैं, वो अपने कारकुनान को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को वो कह रहे हैं कि आपने तसादुम नहीं करना। इनकी कोशिश है कि हर सूरत में तसादुम हो 9 मई जैसा और फिर इनको जवाज़ मिले, बहाना मिले, तो ये काम नहीं करना। तो ये काम सुहेल आफरीदी ने भी किया और शफ़ी जान ने भी, मीना आफरीदी ने भी, इन सब ने मिलकर ये काम किया और किसी भी किस्म के मुमकिना तसादुम को रोका और न सिर्फ रोका बल्कि ये साजिश को नाकाम बनाया। अडयाला जेल के तकरीबन 2 बजे अवाम आना शुरू हो गए थे। अलीमा खान, उनकी दीगर बहनें जो हैं, डॉक्टर उज़्मा, नौरीन नियाज़ी साहबा, बुशरा बीबी की फैमिली मेंबर्स, वो आना शुरू हो गए थे, उनकी बेटी, सब के सब आना शुरू हो गए थे और 2 बजे से लेकर तकरीबन रात 1 बजे तक जो है वो ये मनाज़र रहे हैं और इस दौरान हुआ ये है कि गोली भी मारी गई है, गोली चली है, रबड़ बुलेट्स कहा जाता है कि चली हैं और 3 जो कारकुन हैं उससे ज़ख्मी हुए हैं और हम दिखा इसलिए नहीं सकते कि उनके खून निकला हुआ है, तो इसलिए हम नहीं दिखा सकते और 3 कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं गोली लगने से। कहा जाता है कि ये रबड़ बुलेट्स थी और उन्होंने अच्छा खासा जो है वो ज़ख्म लगाया है। इसी तरीके से आम शहरियों का भी तसादम हुआ। अलीमा खान साहिबा को भी उनको भी एक मौके पर गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके दूर ले जाकर छोड़ दिया गया और उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के बारे में कैसे बताया, ज़रा सुनाइएगा जी। की कोशिश की गई, क्या कहेंगी आप? अरेस्ट किया था। अच्छा, अरेस्ट करके आपको ले गई? हाँ। कैसे आने दिया? छोड़ दिया, उनसे गलती हो गई होगी। गलती होगी हाँ, मैंने कहा अरेस्ट कर लो, मैं तो चाह रही हूँ करो अरेस्ट। बाकी बेचारे लोगों को, ऐसी जो लोग गरीब आते हैं उनको ये अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी वैन में हमें आवाज आ रही थी एक एमएनएस भी, इन्होंने एमएनएस भी अरेस्ट किया हुआ इन्होंने। और आपको अलीमा खान साहब आपको अरेस्ट करके फ्रीजर वैन में फ्रीजर। तो अलीमा खान साहबा को गिरफ़्तार किया गया और इनको ले जाया गया और उसके बाद छोड़ा गया। इनको गिरफ़्तार क्यों किया गया ये मैं आपको बता दूं। ये अलीमा खान साहबा ने बताया कि एक एमएनए को भी गिरफ़्तार किया हुआ है, बाकी लोगों को भी प्रिजन वैन में मौजूद थे। तो ये इसलिए गिरफ़्तार किया, वजह यह है कि आप देख रहे हैं फुटेज में बैरिस्टर गौहर आए हैं और वो खिताब भी कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है उनको बुलाया गया था और उन्हें कहा गया था हुकूमत ने कि आप ये कर दें, धरना ख़त्म कर दें, लॉन्ग मार्च की और अडयाला जेल की तरफ मत जाएं, धरना ख़त्म करें और डिस्पर्स हो जाएं और हम आइंदा किसी वक्त आपकी मुलाकात करवा देंगे और ये पेशकश की गई। बैरिस्टर गौहर ये पैगाम लेकर आए, लेकिन उन्होंने ये बात जो मुंतज़मीन है, बाकी रहनुमा हैं, उन्होंने इसको एडमिट नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। इमरान खान साहब की बहनों ने भी नहीं तस्लीम किया क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे थे कि हम आपको रिलीफ़ देने के लिए तैयार हैं अगर आप वापस चले जाएँ। लेकिन ना ही अलीमा खान साहिबा ने माना, ना ही कारकुनान ने माना और ना ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने माना। उन्होंने कहा कि ये एक बिल्कुल फ़रेब है, धोखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ ही
علیمہ خان صاحبہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کچھ کارکنان کو 3 سے 5 کارکنان کو گولیاں لگیں، جو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، وہ زخمی حالت میں موجود ہیں اس وقت، اور ان کو فرسٹ ایڈ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی پیشکش یہ تھی محسن نقوی صاحب اینڈ کمپنی کی طرف سے کہ بشرا بی بی کی فیملی ممبرس کی ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ سیاسی گفتگو کون سی، اگر بشرا بی بی سے ملیں گی ان کی بیٹیاں اور وہ بتائیں گی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر جیل حکام اجازت نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اگلا جو معاملہ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی منانے کی کوشش کی گئی، سہیل آفریدی صاحب کو بھی منانے کی کوشش کی گئی، لیکن دال نہیں گلی اور معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکلتے گئے۔ حکومت کی طرف سے جو اطلاعات آئیں حکومت کی طرف سے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیشکش کی گئی تھی، ذرا سنائیے گا جی علیمہ خان صاحبہ کو ان کی زبانی۔ یہ تیار ہیں، کل آپ کو سائفر آیا، آپ سائفر کھول کے دیکھیں، غداری ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ۔ آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے کے جائیں، فیملی موجود ہوگی، ان کے پرسنل ڈاکٹر موجود ہوں گے، آپ ہمیں ان کے ایگزامینیشن، ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے جو پچھلے 3 سال سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے، تو کیونکہ وہ بالکل فزیکلی فٹ ہیں، بالکل فزیکلی فٹ ہے ماشاءاللہ، نہ ان کو شوگر ہے نہ ان کو یہ بلڈ پریشر ہے، تو کلوٹ کیسے بن گیا؟ یہ کوئی چیز چھپا رہے ہیں؟ اگر نہیں چھپا رہے تو اس لیے اتنا جو پاگل ہوئے میں کہ عمران خان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جانا، اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کسی چیز پہ شک پڑ رہا ہے، ہمیں پریشانی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ابھی پھر کیا آپ سے کوئی بات چیت، کیونکہ فیملی کا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے، اور ہمیں عمران خان صاحب سے جو ملنے نہیں دیا جا رہا اس کے پیچھے اچھی خاصی تشویش ہے اور دال میں کالا ہے، کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کا اگلا شاٹ سنوائیے گا جی۔ سارے کے لیے تیار ہیں، کل آپ کو سائفر آیا، آپ سائفر کھول کے دیکھیں، غداری ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ۔ آپ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں سارے، ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، گولیاں چلانی ہے مارو ہمیں، یہ غریبوں کو نہ مارو، ہمیں مارو، پکڑ کے لے گئے تو کیا میں اسے گھبراتی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جالو جیلوں میں ڈالو، گولیاں مارو۔ ہم نے یہ محسن نقوی کا میسج آیا تھا، میں نے کہا تھا گوہر کو، میں نے کہا جا کے کہہ دو اس کو، میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ ہمارے ساتھ، عمران خان کا علاج کرانے کو تیار نہیں ہے، یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے لگے، جھوٹ بول رہے ہیں سارے۔ عمران خان کو آج آپ کو پتا ہونا چاہیے سائفر پڑھ کے کہ عمران خان آج جیل میں کیوں قید ہے، ہم کس کے لیے قید کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا تھا۔ ہم فخر کرتے ہیں اپنے بھائی کے اوپر، جو وہ اپنے آپ قربانی دینے کو تیار ہے پاکستان کے لیے، ہم بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ گولی مارنی ہے گولی مارو، جو مرضی کرنا ہے کرو، سن لیں میری بات سنیں، گولی مارنی ہے ہمیں گولی مارو۔ تو محسن نقوی صاحب کا پیغام لے کر آئے بیرسٹر گوہر صاحب اور علیمہ خان صاحبہ نے، اور باقی ان کی دیگر بہنوں نے وہ پیغام مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے پہلے بھی یہ کہ آپ کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کر رہے ہیں، تو لیکن آج تک انہیں شفا انٹرنیشنل منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو فوٹیج ہے یہ وقفے سے تصادم ہوتے رہے ہیں، اور پولیس لاٹھی چارج کرتی رہی ہے، ربڑ بلٹس چلاتی رہی ہے، تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ اپنے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو، اور جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے احتجاج کو، ان کو سنبھالنے میں لگے رہے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کچھ کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ کو چھڑوایا اور کچھ کو سہیل آفریدی صاحب نے اور شفیع اللہ جان نے اور مینا آفریدی، یہ آج متحرک نظر آ رہے تھے، انہوں نے یہ سارا کام وہاں سے ان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ 9 مئی جیسے جو ہے حالات و واقعات متعدد بار ہمیں دیکھا کہ کہیں یہ 9 مئی کی طرف نہ چلا جائے کہ کوئی اندر سے شرارت کر دے، لیکن پی ٹی آئی نے کچھ بندوبست کیا ہوا تھا۔ کارکنان کی آج تعداد موجود تھی، لیڈرز موجود، رہنما موجود، اور اگر رہنما آئیں گے وہ ہیڈ کریں گے۔ اقبال خان آفریدی کو آئی تھنک ان کو بھی گرفتار کیا گیا یا گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ذرا جی اگلا شاٹ سنوائیے گا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ آپ سب نے پورے پاکستان نے آج جو ظلم جبر فسطائیت اور جو امتیازی سلوک وفاقی حکومت کی طرف سے ان کے کارندوں کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ، صوبائی کیبنٹ کے ساتھ، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ علیمہ آپا کو اریسٹ کیا گیا، ان کی جو ہے یہاں بے توقیری کی گئی، تو یہ سب پورے پاکستان نے دیکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 2 بجے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں اس حوالے سے ہم پریس کانفرنس کریں گے اور باقی باتیں جو ہیں کل انشاءاللہ 2 بجے کریں گے۔ تو یہ سہیل افریدی صاحب تھے جی، انہوں نے بتایا کہ کل 2 بجے کا لائحہ عمل دیا، یعنی کہ آج اب سے تقریباً 11 گھنٹے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بولیں گے ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں۔ نیکسٹ شارٹ سنوائیے گا جی۔ یہ کہ ہمارے جتنے پارلیمنٹیرین تھے، چیف منسٹر صاحب اور ان کی کابینہ تھی، ایم پی ایس تھے خیبر پختونخوا کے، ایم این ایس تھے، اور ہمارے جو 300 پارلیمنٹیرین ہیں تمام اسمبلیوں کے اندر، ہم سب نے جانا تھا اڈیالہ جیل کے باہر اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ سولیڈریٹی کے لیے۔ انہوں نے ادھر 26 نمبر پہ راستے روک دیے وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اگر کوئی ایشو تھا، کوئی آپ کو ڈر تھا، کوئی خوف تھا، تو ہم نے اڈیالہ کے سامنے جہاں پہ انہوں نے روڈ بند کیا ہوتا ہے ہم وہیں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں روٹین میں۔ آج کیا ایسا ہونے جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے تھے؟ انہوں نے اسلام آباد میں جو دیکھے اس وقت 300 سے زائد پارلیمنٹیرین کو انہوں نے روکا ہوا ہے، پورا اسلام آباد انہوں نے جیم کر دیا ہے، تمام روڈیں انہوں نے بلاک کر دی ہیں۔ کس قانون کے تحت، کس لیے، کس کو فائدہ دینے کے لیے؟ یہ شاہد خٹک صاحب تھے، رکن قومی اسمبلی، یہ بتا رہے تھے یہ مناظر جو ہیں یہ آج 2 بجے سے لے کے رات تقریباً 1 بجے تک اسی نوعیت کے مناظر دیکھے جاتے رہے، کارکنان کو روکا جاتا رہا اور ان کو گرفتار کیا جاتا رہا۔ آج یہ تشدد بھی کیا گیا اور بھرپور قسم کا تشدد کیا گیا، ربڑ بلٹس چلائی گئیں، یہ حرکت کی گئی۔ لیکن آج کی جو اچھی بات ہے اور ماضی سے جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور احتجاج جاری و ساری رکھا، بلکہ زیادہ احتجاج بڑھا دیا۔ اگلا شاٹ سنوائیے گا جی۔ وہ دہرائے جا رہے ہیں علی وہاں سے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، کیا کہیں گی آپ؟ اریسٹ کیا تھا۔ اچھا، اریسٹ کر کے آپ کو لے گئی؟ یہ گوہر بیرسٹر گوہر کو سنوائیے گا۔ صاحب ایکوٹ ہو چکے ہیں، عوام حکومت کے جو دعوے تھے وہ سارے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ سائفر کو لے کے آ رہے ہیں وہ بدامنی سے توجہ ہٹا رہے ہیں، وہ 28ویں ترمیم سے توجہ ہٹا رہے ہیں، وہ انفلیشن سے توجہ ہٹا رہے ہیں، وہ پیٹرولیم کے ہائی پرائسز سے توجہ ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو کسی اور لائن میں لگا رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں اس وقت سائفر بالکل ارریلیونٹ چیز ہے۔ تو یہ تھے بیرسٹر گوہر جی، جنہوں نے کہا کہ سائفر بالکل ارریلیونٹ چیز ہے اور ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ وہ بات اپنی جگہ درست، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ماضی کا قصہ تو بن گیا لیکن انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تو حقائق سامنے آ چکے ہیں، سب معاملات سامنے آ چکے ہیں کہ کون کیا کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا۔ یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ سائفر پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔